बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एक मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। आज आपको एक बहुत बड़ी ख़बर दूंगा जी, और वो ख़बर है मोदी सरकार और अमित शाह के बारे में और इंडिया के बारे में। और वो ख़बर ये है कि अमित शाह और मोदी के घर में इस्लाम दाखिल हो गया है, और मोदी और अमित शाह के घर में रहने वाले जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कन्फर्म पक्की ख़बर कि मोदी और अमित शाह के घर में इस्लाम पहुंच चुका है, इस्लाम की तबलीग पहुंच चुकी है और इस्लाम कबूल किया जा रहा है। सैकड़ों हिंदू मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये मैं आपसे एक ख़बर शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी हैं। जबकि दूसरी जानिब हो क्या रहा है इस वक्त भारत में। भारत इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है, और न सिर्फ शदीद तरीन मुश्किलात का, भारत कहना चाहिए बीजेपी को बीजेपी। और ज़ाहिर है भारत अगर टूटता है तो सबका नुकसान होगा, और भारत के टूटने की ज़िम्मेदार बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, अजीत डोवल, अमित शाह, ये इन लोगों की पॉलिसियां हैं। और वो पॉलिसियां हैं जी हिंदुत्व और हिंदुत्व का फ़लसफ़ा। और वहाँ पे इतना जुल्म व सितम किया जा रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इनका ख़्याल ये था हिंदुओं का कि इंतहापसंद हिंदुओं में इंतहापसंदी लाई जाए, इनको तगड़ा किया जाए, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स तैयार किए जाएँ, अस्करियत पसंद ग्रुप, तशद्दुद पसंद ग्रुप, इनको पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और तमाम अक़लियतों में खौफ बिठा दिया जाए। मेजॉरिटी हिंदू जो है उसका खौफ बिठा दिया जाए कि जनाब अब हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ़ एक ही तरीका है कि अपना दीन धर्म छोड़ दो और हिंदू बन जाओ, जैसे मंगोलों ने किया और जैसे आपके यूरोप में हुआ, स्पेन में हुआ। इस तरह का वही ये इसराइल में भी करने की कोशिश की जाती है। वही चीज़ इंडिया अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर गुज़रता हुआ दिन जो है, हर आने वाला दिन उसके लिए मुसीबत का शिकार बनता जा रहा है। और अब हुआ ये है, पहली बात कि बरतानिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफ़रेंडम का तीसरा मरहला भी शुरू हो गया है, और उसकी वोटिंग भी हो रही है, और हज़ारों से लाखों की तादाद में अब रेफ़रेंडम के हक़ में वोट आ रहा है। और सिख जो हैं अपना अलग वतन खालिस्तान उसका मुतालबा कर रहे हैं। और शदीद सर्दी के बावजूद सिखों का जो जज्बा आज़ादी है वो सर्द नहीं हो सका, और बरतानिया में तीसरे मरहले के लिए भी लोग निकले, और कतार अंदर जो हैं वो निकले। लंबी लंबी कतारें देखने में आईं। लेस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में भी रेफ़रेंडम का तीसरा मरहला मुकम्मल हुआ, और तीनों मुकामात पर वो कहते हैं जी बेपनाह सिखों ने वोट डाला। और यहाँ तक के 80 और 90 बरस के मुअम्मर अफराद भी खालिस्तान के हक़ में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचे। अब उसके बाद अगली बात जो है वो ये है कि ये मरहला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, और वोटर्स जो हैं वो वोट डालने के लिए जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत सिखों की आवाज़ को अब ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकेगा, और पंजाब में रहने वाले तमाम मज़हब के लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं। तमाम मज़हब के लोग, यानी कि जो पंजाब में, इंडियन पंजाब में, जिसमें हरियाणा भी आता है, जिसमें आपका चंडीगढ़ भी आता है, सब आते हैं, वो सब के सब आज़ादी चाहते हैं, आज़ाद वतन चाहते हैं, और सिखों की आज़ादी का ख्वाब जल्द पूरा होगा। पंजाब की आज़ादी पर मोहर लगाने के लिए जी वो कहते हैं सुबह से लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब इससे सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं रहना, ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा लगता है, और आने वाले दिनों में ये संजीदा भी होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वरना ये पॉसिबल नहीं कि बरतानिया जैसे मुल्क में भारत के टूटने के लिए रेफ़रेंडम हो, भारत के टुकड़े करने के लिए रेफ़रेंडम हो, और जो बरतानिया की सरकार है वो इसको लुक आफ्टर करे और इसको फैसिलिटेट भी कर रही हो। ये सिलसिला कनाडा में भी होगा, ये सिलसिला यूरोप में भी होगा, और फिर जो अगला मरहला उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये है कि ऑनलाइन वोटिंग। जो इंडिया में सिख मौजूद हैं वो भी ऑनलाइन वोट कर सकेंगे, और ये सारा रिज़ल्ट तैयार होगा लंदन में जी। तो जैसे ही ये सिलसिला आया उसके बाद
یہ زرعی قوانین کی واپسی کا نریندر مودی نے مجبور ہوا، اور نریندر مودی جو ہیں وہ اسی ریفرنڈم کا جو چل رہا تھا اسی دباؤ کے نتیجے میں وہ زرعی قوانین واپس لینا چاہ رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں۔ لیکن سکھوں نے کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف زرعی قوانین کی واپسی نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے مطالبات اس سے کہیں زیادہ کے ہیں، کیونکہ جو کسان ہیں اس کی میجورٹی جو ہے وہ پنجاب کے سکھ ہی ہیں جو کہ یہ سارا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کرتارپورہ کو کھول دیا گیا ہے، پاکستان میں ہزاروں سکھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور پبلک ڈپلومیسی عروج پر ہے۔ چند ارب روپے تو لگے لیکن پبلک ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ ایون بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہو کے چلے گئے، نوجوت سنگھ بھی ہو کے چلے گئے۔ اب آتے ہیں، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سکھ مسلم اتحاد وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے جو کہ انڈیا کی دلی سرکار کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ وادی کی صورتحال یہ ہے کہ بچوں کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت سینکڑوں بچے جن کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، وہ کیا کہنا چاہیے کہ بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا شکار ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ قتل کیا گیا، اور 1700 سے زائد بچے ایسے ہیں جو یتیم ہوئے، انتہائی کم عمری میں ان کی ماؤں کو مار دیا گیا اور بچے وہیں پڑے رہ گئے۔ تو جبکہ پیلٹ گن کی فائرنگ سے 19 ماہ، 4 سال، 8 سال اور 13 سال تک کے سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ پھر بھارتی سیکورٹی فورسز کی جو ظلم و ستم ہے وہ کم عمر طلبہ اور طالبات تک بھی پہنچ چکا ہے، اور اب کم عمر طلبہ اور طالبات بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف سکھ نہیں سنبھالے جا رہے، دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہے، اور جبکہ یہ تو بچوں کی صورتحال تھی۔ دوسری ایک اور جو نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا کر رہی ہے بھارتی فورسز، اس وقت جو تعداد ہے وہ ایوریج 3 سے 4 ڈیلی کی تعداد ہے۔ پچھلے صرف 3 دنوں میں 10 جو مقبوضہ وادی کے مقینوں کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور بھارتی فورسز نے کیا ہے۔ یہ ہے مقبوضہ وادی کی رپورٹ۔ اسی لیے سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، بلکہ باقی اقلیتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ آج ان کا یہ حال ہے، کل کو ہمارا ہوگا۔ پھر ایک اور بات بھی آ گئی، اور وہ ہے کہ فروری 2019 میں پاکستان کی فضائیہ نے ٹکا کے ٹھکائی کی تھی انڈیا کی، اور اس کے 2 جہاز گرا دیے تھے، اور ابھینندن ایک پائلٹ گرفتار ہو گیا تھا، ایک دوسری جانب مر گیا تھا، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا تھا، اور سرجیکل سٹرائک کے ذریعے ہم نے ان کے فوجی ٹھکانے بھی حملہ کیے تھے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں۔ ابھینندن گرفتار ہوا، اس وقت ایک کلیم کیا انڈیا نے، اور وہ تھا F-16 طیارہ مار گرانے کا، اور کہ جی F-16 طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ وہ F-16 نہیں تھا بلکہ انڈیا نے اپنا طیارہ خود ہی مار گرایا تھا، اور ملبہ بھی ادھر ہی گرا تھا، اس کے اپنے فوجی بھی مارے گئے تھے۔ لیکن ایک ظاہر ہے ایک پرسیپشن بنانا تھا، اور اپنی فوج کو اور اپنے عوام کو بھی تو تسلی دینی تھی، جھوٹی تسلی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جی F-16 طیارہ پاکستان کا گرایا ہے، اور وہ ابھینندن نے گرایا ہے۔ پھر امریکہ کا محکمہ دفاع وہ آئے، انہوں نے گنتی کی پاکستان کے پاس جو F-16 طیارے کی فزیکلی، تو اس میں ان کی تعداد پوری نکلی، اور فورن پالیسی امریکی جریدہ ہے اس نے رپورٹ دی کہ پاکستان کا کوئی بھی F-16 طیارہ مسنگ نہیں ہے، بلکہ جو تعداد ہے وہ پوری کی پوری ہے۔ اس لیے انڈیا کا جو کلیم ہے وہ درست نہیں کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ گرا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنی جلدی ہضم ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس کے برخلاف ابھینندن نہ صرف اپنا انڈین MiG-21 طیارہ نہ صرف اس کا تباہ ہوا بلکہ وہ زخمی ہوا، گرفتار ہوا، پاکستان کے پاس رہا، 60 گھنٹے رہا، اور کچھ دوستوں کی خواہش پہ کہ لڑائی بڑھے نہ،
اس کو واپس کر دیا کہ پاکستان نے جو بدلہ لینا تھا بہت اچھا لے لیا، اب ابھینندن کو رکھ کے کیا کرنا، واپس کریں، وہ واپس کر دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اب 2019 گزر گیا، 2020 گزر گیا اور 2021 ختم ہونے کو ہے، تو اب کیا کیا گیا ہے؟ اب انڈین سرکار نے ابھینندن کو تیسرا جو ہے فوجی اعزاز جو ہے ویر چکرا، اس سے نوازا ہے اور باقاعدہ طور پہ ڈھٹائی کے ساتھ تقریب کی ہے۔ اب اس پہ حیرانی ہوتی ہے کہ امریکا اور عالمی ادارے وہ سارے کے سارے تردید کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ گرا ہی نہیں ہے، کوئی مسنگ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں اپنے انڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بیوقوف مت بنیں، نریندر مودی کے ہتھے مت چڑھیں اور اجیت ڈوبھل کے ہتھے مت چڑھیں، کیونکہ اس کے اپوزٹ کام ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ خود سوچئے، بھارتی عوام سے میں کہتا ہوں، بھارت کے دانشوروں سے، کہ خود سوچیں کہ فروری 2019 میں طیارہ گرایا F-16، تو پھر ایوارڈ دینے میں اتنا سوچا کیوں گیا؟ 2.5 سال تک کیا سوچتے رہے ہیں کہ 2.5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ فروری سے کاؤنٹ کریں تو کیا سوچتے رہے ہیں اتنا عرصہ تک؟ تقریباً کیا کہنا چاہیے 24 اور 8 32 مہینے تک، 33 مہینے تک کیا سوچتے رہی ہے انڈین سرکار کہ ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا، جبکہ پاکستان نے اپنے دونوں پائلٹس کو اگلے ہی لمحے جو ہے اگلے ہی سال ان کو ایوارڈ سے نواز دیا تھا اور انہوں نے اپنے اعزازات وصول بھی کیے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 2 سال تک وہ کرتے کیا رہے ہیں، 2 سال کہہ رہا ہوں، پھر 3 سال تک وہ کیا کرتے رہے ہیں انڈین سرکار؟ ایوارڈ تو پھر فوراً دے دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، بھارتی ریاست ہے جی گجرات، اور یہ گجرات نریندر مودی کا شہر ہے، نریندر مودی کا صوبہ ہے گجرات کے، وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ امت شاہ کا گجرات ہے، اور اس کے بعد یہ وہی گجرات ہے جس کی بندرگاہ سے میرا خیال ہے انڈیا کی نہیں، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کھیپ جو ہے منشیات کی، ہیروئن کی، وہ پکڑی گئی تھی اور اس میں بھی انہی کا نام آ رہا ہے۔ تو بھارتی ریاست گجرات میں 100 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور نہ صرف اسلام قبول کر لیا ہے بلکہ وہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ریاست ہے گجرات جہاں پہ نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ وہاں پہ مسلم کچھ فسادات کروائے، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگوائی گئی، املاک جلائی گئیں، زندہ جلایا گیا، قتل عام کیا گیا، یہ وہ گجرات ہے۔ اور وہاں پہ ظلم و تشدد کروایا جاتا تھا انتہا پسند ہندوؤں سے، دہشت گرد ہندوؤں سے، لیکن اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان ریئیکٹ اس طرح سے نہیں کرتے، وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، وہ جواباً ہندوؤں کو قتل نہیں کرتے، چوری چھپے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو وہاں پہ یہ ہوا ہے، ضلع بھروچ میں وساوی ہندو کمیونٹی کے 100 افراد نے اسلام قبول کر لیا، جس پر گجرات پولیس حرکت میں آئی اور FIR درج کی گئی اور 9 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان پر الزام ہے کہ ان 9 مسلمانوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور بھارت میں مذہبی پروپیگنڈے کی آڑ میں دوسرے مذہب کے افراد کو اسلام قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ خبر کہ دین کو، دین اسلام کو جتنا چھپایا جا رہا ہے، جتنا دبایا جا رہا ہے، وہ اتنا ہی پھیل رہا ہے، اور 100 ہندوؤں کا اسلام قبول کرنا، اور وہ بھی گجرات جیسی ریاست میں جہاں پہ انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو، جہاں پہ خوف ہو، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، خطرے کی گھنٹی ہے نریندر مودی کے لیے، امت شاہ کے لیے، اجیت ڈوبھل کے لیے، اور انتہا پسند BJP کے لیے، RSS کے لیے۔ تو بھارت کے جو دانشور ہیں، اعتدال پسند، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی جی خبر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔